أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان، رکوع نمبر 3، سورت کا آخری رکوع۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ سورۃ الدخان، تیسرا رکوع۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دو عنوان، دو موضوع بیان فرمائے ہیں۔ پہلے تو قیامت کے دن مشرکین کا کھانا اور ان کا پینا، اور اس کے بعد اہل الجنہ متقی اور پرہیزگاروں کا کھانا اور ان کا لباس، یہ دو موضوع ہیں اس رکوع کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمائے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک تھور کا درخت، زقوم کا درخت، اس کا بیان سورۃ الصافات میں بھی ہے، آیت نمبر 62 سے 65 تک۔ یہ درخت بھی مشرکین کے لیے آزمائش اور فتنے کا باعث بن گیا۔ کہنے لگے کہ دین اسلام میں، قرآن میں یا نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک پہ یہ بات جاری و ساری ہے کہ آگ کے اندر درخت ہوگا، جہنم کی آگ ہے اور آگ کے اندر درخت ہوگا۔ تو مشرکین یہ کہتے، سوال کرتے کہ آگ میں درخت کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو عزیز بھائیوں، ایک گزارش تو یہ ہے کہ دنیا کے حالات آخرت کے حالات پر قیاس نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا معاملہ اپنا ہے، آخرت کا معاملہ اپنا ہے۔ دوسری گزارش، اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اور قدرتیں وہ کوئی انسانوں کے برابر نہیں ہیں کہ جس طرح کوئی انسان آگ کے اندر درخت نہیں اگا سکتا تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں اگا سکتے۔ تو یہ زقوم کا درخت جو ہے یہ جہنم کا درخت ہے اور آگ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے۔ یہ تھور کا درخت ہے الزقوم، طعام الاثیم، سخت گناہگار کا کھانا ہے اس کے لیے۔ تو یہ اس قدر کڑوا درخت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک قطرہ
लौ अन्न कतरतम मिन ज़क्कूम में, अगर एक कतरा थोर का अल्लाह ताला की ज़मीन पे फेंक दिया जाए, लाफ़सदत अलन नास मईशतहुम, तो सारी दुनिया के रिज़्क़ को तबाह व बर्बाद कर दे। दुनिया में जितने भी खाने की चीज़ें हैं सारी तबाह हो जाएं एक कतरे से ज़क्कूम का। तो ये खाना है तामुल असीम, गुनाहगार का खाना, कल मोहले, पिघले हुए तांबे की तरह, कल मोहले, यगली फिल बुतून, पेटों में खौलता है, पेट के अंदर, का गलियल हमीम, गर्म पानी के खौलने की तरह, गर्म पानी हमीम के खौलने की तरह। जिस तरह आपने देखा होगा जब हंडिया उबलती है या पानी उबलता है तो उससे आवाज़ आती है, गड़ों गड़ों की आवाज़ आती है जब उबलता है। तो इस तरह मुजरम के पेट में उस पानी के उबलने की तरह गड़ों गड़ों की आवाज़ आएगी, का गलियल हमीम, गर्म पानी के खौलने की तरह। एक तो ये उसकी सज़ा है मुजरम की। दूसरा ये भी होता है कि जब किसी मुजरम को सज़ा मिल रही होती है, ऊपर से कोई दूसरा अफसर आ जाता है, वो कहता है पकड़ो इसको, ले जाओ आगे और इसको मारो, मज़ीद करके सख्त करके पकड़ो इसको बालों से और घसीट के ले जाओ। तो यहाँ भी अल्लाह पाक की तरफ से ऐसे ज़ालिमों के लिए खुज़ूहु फ़अतिलू, इसे पकड़ो फिर इसे ले जाओ घसीट कर, इला सवाइल जहीम, आग के दरमियान में, जहीम जहन्नम और सवा दरमियान, जहन्नम के वस्त में ले जाओ। सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर डालो फ़ौक़ रअसिही, उसके सर के ऊपर, मिन अज़ाबिल हमीम, हमीम खौलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी डाल दो इसके सर पर, मिन अज़ाबिल हमीम, हमीम खौलता हुआ पानी इसके सर के ऊपर डाल दो। ये मज़ीद उसके लिए सज़ा है जो मुजरम है। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सज़ाएँ। फिर इससे आगे अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ुक़, चखो, ज़ुक़ चख, खा, पी इस खाने और पीने को। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बाइज़्ज़त है। दुनिया में तेरा बड़ा गलबा था, बड़ा रोब दबदबा था और बड़ी इज़्ज़त वाला था। ज़ुक़, चखो, खाओ इसको और पियो, बड़ा तेरा रोब था, बड़ी तेरी इज़्ज़त थी। अब सारा रोब और सारी इज़्ज़त यहाँ बर्बाद हो जाएगी और निकल जाएगी। इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून, बेशक ये है जिसमें तुम शक किया करते थे, शक करते थे क़यामत आएगी नहीं आएगी। ये तो पहला उन्वान है इस रुकू के अंदर। और कुल 2 मज़ामीन हैं इस रुकू मुबारक के अंदर। अब यहाँ से इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन, यहाँ से दूसरा उन्वान शुरू हो जाता है आखिर सूरत के मुकम्मल होने तक। बेशक मुत्तक़ी लोग फ़ी मक़ामिन अमीन, अमन वाली जगह में, मकाम जगह, अमीन अमन वाली। और इसके अलावा दूसरे मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ही मुत्तकीन के लिए बड़े इनामात का तज़किरा फरमाया है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، متقین کے لیے بڑی کامیابیاں۔ اور ایک اور مقام پر ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ دوسرا عنوان بڑا پیارا، امن والی جگہ میں۔ اتنا امن ہے، حدیث مبارک میں ہے ینادی منادن، ایک پکارے گا پکارنے والا۔ جنت والوں کے لیے ایک منادی ندا کرے گا، آواز لگائے گا، اور 4 قسم کی آوازیں۔ نمبر 1، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنت والو تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ اور دنیا میں کیسی کیسی بیماریاں ہیں کہ جن کا نام سن کے انسان کانپ جاتا ہے، نام سن کے کانپ جاتا ہے۔ تو پہلا انعام کہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور بے شک تمہارے لیے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تیسرا انعام وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور بے شک تمہارے لیے ان تشبوا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، فلا تحرموا ابدا کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، چوتھا انعام اور بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نعمتوں میں رہو گے، فلا تبأسوا ابدا کبھی خستہ حال نہیں ہوگے، کبھی تم سے نعمتوں کو چھینا نہیں ہوگا۔ کتنے اعلان ہوگا؟ 4۔ ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ ہی نعمتوں میں رہو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2837۔ کتنا امن ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور کیسا بڑا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے۔ فی جنات وعیون، باغات کے اندر اور چشموں کے اندر، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، پہنیں گے من سندس باریک ریشم، باریک ریشم، و استبرق اور موٹا ریشم۔ یہ سندس اور استبرق ریشم کی 2 قسمیں ہیں، باریک ریشم ہے اور موٹا ریشم ہے۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اللہ کی جنت میں۔ کذالک، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے جو بڑی آنکھوں والی ہے۔ حورن عین، عین بڑی آنکھوں والی، ایسی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے جو متقین ہیں، اللہ والے، پرہیزگار۔ اسی طرح ہوگا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ پکاریں گے اس میں ہر قسم کا پھل اور میوے، آمنین، امن کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ عزیز بھائیوں، دنیا میں جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے اچھی،
یا تو کسی ہوٹل پہ کھا لیتا ہے یا اپنے گھر میں کھا لیتا ہے۔ جب گھر میں کھائے نا تو پہلے جیب سے پیسے نکالنے پڑتے ہیں، پیسے نکال کے خرید کے گھر میں لاؤ، پھر گھر میں لے کر آؤ تو اگلا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ پیسے نکال کر جو چیز خرید کے لائے ہو گھر آ کے دیکھو تو وہ نکمی ہے، پھر گھر والے بھی برا بھلا کہتے ہیں یہ خاک لے کے آئے ہو۔ پہلے انسان مزدوری کرتا ہے، پھر خریدتا ہے، پھر گھر لے کے جاتا ہے، گھر سے پھر جھڑکے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر پھل امن کے ساتھ، کوئی خراب نہیں، کوئی جیب سے پیسے نہیں۔ جتنا بھی راشن ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں اس کا بل کسی نے ادا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ بغیر بل کے ہی عطا فرما رہے ہیں۔ اور اگر کسی ہوٹل پہ کھا لے اچھا کھانا کسی بھی ہوٹل پہ تو اس کے بعد پھر بل آ جاتا ہے، پھر بل کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، کتنے پیسے کا بل بنے گا، اور اگر کسی دوسرے ملک میں ہے تو کتنے ریال کا بل آ جائے گا اور کتنے ڈالر کا بل بن کے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جنت میں کھانے کے بعد کوئی بل نہیں، نہ ریال کی شکل میں، نہ روپے کی شکل میں، نہ ڈالر کی شکل میں، پہلے بھی بل کوئی نہیں، بعد میں بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے امن ہی امن ہے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، امن کے ساتھ۔ اور یہ جو نکاح کے بارے میں فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، فرمایا لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او غدوۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ صبح اللہ کے راستے میں نکلنا یا شام کو، صبح اللہ کے راستے میں نکلنا یا شام کو، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے مال سے بہتر ہے، سارے مال سے بہتر ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اب آپ سارے بھائی رب کے قرآن کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسی حدیث کا مصداق بنا دے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ فرمایا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ دنیا کے اندر جتنا بھی مال ہے، اگر جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ بالکل تھوڑی جگہ ہے، اس قدر قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں کہ دنیا اور دنیا کے سارے مال سے بہتر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور یہ جو حور عین ہے اس کے بارے میں فرمایا لو ان امرأۃ من اہل الجنۃ اطلعت الی اہل الارض لاضاءت ما بینہما، اگر جنت میں سے ایک عورت اللہ کی زمین پہ جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنا بھی خلا ہے روشن ہو جائے اگر وہ جھانک لے۔ اور اس سے آگے سنیے والا ملأتہ ریحا، یہ زمین آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ خوشبو کے ساتھ بھر جائے، خوشبو کے ساتھ معطر ہو جائے۔ اگر ایک عورت اہل جنت میں سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر جھانک لے، اور فرمایا والا نصیفہا، اس عورت کا دوپٹہ، جو دوپٹہ ہے اہل جنتی عورتوں کا، علی راسہا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے سارے مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا سے، اب دنیا میں آپ جانتے ہیں کئی ایسی عورتیں ہیں جو بڑا بڑا قیمتی دوپٹہ لیتی ہے، 60 ہزار کا، 2 لاکھ کا دوپٹہ، اور جنت میں ایک دوپٹہ جو ایک جنتی عورت کے سر پہ ہے دنیا کے سارے مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2796۔
تو وہاں امن بھی ہے، اور اس طرح اللہ پاک کی طرف سے انعام و اکرام، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں نہیں چکھیں گے مزہ موت کا مگر الموتۃ الاولی، پہلی موت، صرف ایک موت ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ موت کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے، یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املھا، موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، سیاہ اور سفید، فینادی منادن یا اہل الجنت فیشرئبون، ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو، تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے، اپنا سر اٹھائیں گے، فیقولو هل تعرفون ھذا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کو پہچانتے ہو، یہ جو تمہارے سامنے چیز کھڑی ہے، فیقولون نعم ھذا الموت وکلہم اللہ، یہ موت ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ پھر ینادی یا اہل النار، پھر دوبارہ آواز آئے گی اے جہنم والو، اے جہنم والو، یا اہل النار، فیشرئبون، پھر وہ اپنے سر اٹھائیں گے، سر اٹھا کے دیکھیں گے، وینظرون فیقولو هل تعرفون ھذا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کو پہچانتے ہو، یہ جو تمہارے سامنے چیز کھڑی ہے، فیقولون نعم ھذا الموت وکلہم قد راہ، ہیں اللہ یہ موت ہے، سب نے اس کو دیکھا ہوا ہے، فیذبح، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم یقول یا اہل الجنت خلود فلا موتا ویا اہل النار خلود فلا موتا، اے جنت والو ہمیشہ ہی ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے، اے جہنم والو ہمیشہ ہی رہنا ہے، کوئی موت نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مریم سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور آپ ان کو ڈرائیں حسرت والے دن سے، پچھتاوے والے دن سے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خوشی سے مرے تو جنت والے مر جائیں، لیکن وہاں موت ہی کوئی نہیں، اور اگر کوئی غم سے مرے تو جہنم والے مر جائیں، لیکن وہاں موت کوئی نہیں ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4730۔ تو یہاں پر صرف ایک ہی موت ہے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، جس طرح گزشتہ درس میں عرض کیا گیا اور حدیث پاک سنائی گئی کہ کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، سوائے اس کے کہ اللہ پاک اپنی رحمت فرما دے۔ اور یہاں بھی اسی بات کا بیان ہے، فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سو یقیناً یسرناہ، ہم نے اس کو آسان کیا، اسی سے قاعدے کا نام نکلا ہے یسرنا القرآن، قرآن کریم کو ہم نے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں اپنا نام لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، کیسا آسان ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور زبان مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں آپ کے دل مبارک کا، علی قلب کا، کہیں آپ کی زبان مبارک کا، بلسان کا۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی،
اکثر بھائیوں نے اور شاید کرتے بھی ہوں گے کہ جو آدمی کڑوا ہوتا ہے نا وہ بڑا صاف ہوتا ہے، بڑا کھرا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ بالکل ہی غلط بات ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ کڑوا آدمی جی کھرا ہوتا ہے، اور جو میٹھا آدمی ہے وہ صاف نہیں ہوتا، اس کا اندر نہیں صاف ہوتا۔ سنی ہوگی نا بات، بالکل ہی جھوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ساری کائنات سے زیادہ میٹھی اور ساری کائنات سے زیادہ کھری اور صاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تو اللہ والے، ان کی زبان میٹھی بھی ہوتی ہے اور وہ کھرے بھی ہوتے ہیں، امانت دار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور لوگوں نے اس کو بڑا پھیلایا ہوا ہے کہ جی کڑوا آدمی جو ہے نا بڑا صاف ہوتا ہے، بڑا کھرا ہوتا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ جو آدمی میٹھا ہے نا زبان کا وہی صاف ہوتا ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، علماء کرام کہ زبان میٹھی بھی ہے، صاف بھی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ فرمایا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، عرش والا رب بار بار ہم فقیروں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہاں آپ تلاوت سنتے ہیں نا، امام کعبہ امام عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ، امام سعود الشریم حافظہ اللہ، امام البلیلہ حافظہ اللہ، امام یاسر دوسری حافظہ اللہ، اور دیگر ائمہ کرام، اور مسجد نبوی شریف میں امام عبد الرحمن الحذیفی حافظہ اللہ، فداہ ابی و امی، میں اور آپ سب قربان ہو جائیں، امام صلاح البدیر، اور یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ امتی ہیں۔ ان میں سارے کے سارے امتی ہیں۔ اور ذرا اندازہ کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے اور صحابہ پیچھے، کیسا منظر ہوگا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ، آپ انتظار کرو، کس بات کا؟ کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ اگر مانتے نہیں ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی، بس انتظار کرو۔ انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، انتظار کرو، وہ بھی انتظار میں ہیں کہ دیکھو اس دعوت کا کیا بنتا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آ کے رہتا ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو سورہ مبارک ہے سورہ دخان، اس کے کل 3 رکوع ہیں، اور تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 موضوع بیان فرمائے ہیں، 2 عنوان، ایک راشن اہل نار کا، جہنمیوں کا، اور دوسرا راشن جنت والوں کا۔ اب انسان کا اپنا فعل ہے، جس طرح کئی اللہ کے بندے اپنے گھر میں سال کا راشن رکھ لیتے ہیں، سال کے چاول اور پورے سال کی گندم، تو اس کا ثبوت بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ سال کے راشن کو گھر میں محفوظ کر لیا جائے، جائز ہے، حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے۔ تو راشن گندم کا، راشن چاول کا، یہاں پر اللہ پاک نے آخری اور تیسرے رکوع میں 2 قسم کے راشن کا تذکرہ کیا ہے، ایک جہنمیوں کا راشن ہے، ایک جنت والوں کا راشن ہے، ایک پھولوں والا، ایک کانٹوں والا۔ اب انسان کا اپنا فعل ہے کہ کون سا راشن وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔